बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। नाजरीन, इस टाइम मुल्क में जो सियासत का रुख है, सियासत किस तरफ करवट ले रही है और सियासत में क्या हलचल हो रही है, हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। खान साहब लॉन्ग मार्च के हवाले से PTI की जो जमात है 3 दफ़ा यू टर्न ले चुकी है, ये कि लॉन्ग मार्च की डेट में ताख़ीर और फिर ऐलान कर देना। उसके बाद FIR का मामला जो है ये कल से एक कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बहस छिड़ी हुई है। खान साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो अपना एक दावा और अपनी तरफ से जो 3 नाम हैं वो ऐड करवाना चाहते हैं और वो अब ये इसको लॉन्ग मार्च में भी लेके वो चलना चाह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में अब ये भी मकसद होगा कि इन 3 लोगों के नाम जो है वो इसमें ऐड कर दिए जाएँ। उसके अलावा हुकूमत की तरफ से भी ये बयानात आ रहे हैं कि अब जो एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जो मोटरवे M2 को बंद कर दिया गया है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती नज़र आ रही हैं। और इस टाइम राना सनाउल्लाह साहब ने वो सीधा जो है 2 टोक ऐलान कर दिया है कि अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो जो भी मामला होगा उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। और सबसे बड़ी जो एक ख़बर है, सबसे बड़ी और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि किसी के साथ होना नहीं होता उसके साथ हो जाता तो उसको अनहोनी कहते हैं। मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज 2 तरफ से जो है अपसेट का सामना करना पड़ा है। अब इसको फ़िलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको इस्तीफ़ा पार्टी की तरफ से दिया गया क्योंकि अभी कुछ टाइम है, लेकिन सेनेट से इस्तीफ़ा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने दे दिया है जो कि कुछ पार्टी के अपने उनके क़यादत के कुछ सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं थी, जिस वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और कुछ दिन बाद जो है ये हो सकता है कि पार्टी से इस्तीफ़ा दे। दूसरी तरफ आज खान साहब से एतजाज़ हसन साहब की भी मुलाकात हुई है जिसमें खान साहब ने उनको ये ऑफ़र दिया है कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें और 15 साल से खान साहब कह रहे हैं कि हम आपका वेट कर रहे थे। नाजरीन, इसके ऊपर बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं राना अरशद साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जुल्फ़िकार अली बदर साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और स्पोक पर्सन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सवाल पहला जुल्फ़िकार साहब आपकी तरफ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमें इस सारे मामले में एक तो उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आई, दूसरा ये क्या हो गया आपके साथ? एक ही दिन में 2 लोग आपके जो है वो, एक तो चले ठीक है इस्तीफ़ा दे दिया गया, वो भी पार्टी के साथ इख्तिलाफात ही समझे, दूसरा हसन साहब के भी इख्तिलाफात जो है वो पार्टी के साथ थे। तो क्या आप न चाहते हुए भी अपनी जो है ना वो लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं या खुद दूर होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। सर देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, इसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद के लीडर्स हैं, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना व्यू पॉइंट है और लीडरशिप उसको जो है ख्याल करती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और पार्टी के अंदर भी एग्री टू डिसएग्री ऑन डिफरेंट प्रपोजिशन, डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो लेकिन जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे कोई हटे तो वो ना लीडरशिप उसको पसंद करती है ना पार्टी के वर्कर्स उसको पसंद करते हैं। जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब का वाकया है, ये उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं सेनेट से रिजाइन कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। अगर किसी वजह से किया है वो उनको पता होगी कि जाती वजूहात क्या थी और उनकी क्या रिजर्वेशन थी जो पार्टी पॉलिसी से हट के पैगाम दिया था कि जो पार्टी की सीनियर क़यादत है वो कुछ इख्तिलाफात रखती है, आपसे खुश नहीं है, तो इसको पार्टी का दबाव वही मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, ये देखें, लीडरशिप जो है वो किसी भी मामले पे किसी को मैसेज कन्वे कर सकती है। तो पार्टी लीडरशिप ने उनको मैसेज कन्वे किया होगा कि आपकी जो गुफ्तगू है या आपके जो पर्सपेक्टिव है वो पार्टी पॉलिसी से हट के है। तो इस पे उन्होंने अगर इस्तीफा दे दिया तो मैं समझता हूं कि उनका अपना पर्सनल व्यूज है और अपना पर्सनल इसके ऊपर डिसीजन है कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हट के चलना मुनासिब समझा और उन्होंने समझा कि पार्टी से के साथ जो इख्तिलाफात हैं या पार्टी से हट के उनका जो व्यू पॉइंट है तो उसके ऊपर वो मजीद नहीं चल सकते, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी ये कि पार्टी से अगर कोई उनको इख्तिलाफ होगा तो वो मजीद देखेंगे कि क्या व्यू पॉइंट है। पार्टी लीडरशिप ने तो उनको पार्लियामेंट से सिर्फ कहने का हटाया, बाकी इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है कि चलें। अगर इसको बदर साहब इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह आदमी है,
جی جی، اعتزاز احسان صاحب کی ہی بات کر رہا تھا میں. اگر دیکھیں کہ انہوں نے بھی پارٹی پالیسی کے خلاف کچھ باتیں کی جس کی وجہ سے ان کو پارٹی سے جو ہے وہ آؤٹ کیا گیا اور چوکس نوٹس جاری کر کے ان کو جو ہے پارٹی سے برخاست کر دیا گیا, تو یہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو پارٹی کی سینٹرل آرگنائزیشن ہے نا, جی جی یا پارلیمنٹری جو لیڈر ہے, اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پارٹی لیڈرشپ سے پوچھ کے کہ وہ کیا کورس آف ایکشن اپنانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اور اعتزاز احسن صاحب کی یہ جو بات ہے, اعتزاز احسن صاحب کو پارٹی سے شو کوس نوٹس اگر کسی نے بھیجا ہے, میرے پاس تو اس کا کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ کس نے بھیجا ہے اور کب بھیجا ہے, کیسے بھیجا ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب کا بھی اپنا ویو پوائنٹ ہے, اگر وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کریں گے تو نہ اس کو پارٹی لیڈرشپ اچھا سمجھے گی, نہ اس کو کوئی ورکر اچھا سمجھے گا. باقی یہ کہ ہر لیڈرشپ کا اپنا ہوتا ہے پرسپیکٹو, آپ کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ نے کسی پارٹی میں رہ کے اس پارٹی کی پالیسی کو آگے چلانا ہے تو یو ہیو ٹو فالو دا پارٹی پالیسی لائن اینڈ پالیسی ٹھیک ہو آف گیا. دا لیڈر. جو پالیسی ہوتی ہے لیڈر کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ارشد صاحب, آپ کا کیا کہنا ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے اور جمعرات کو لانگ مارچ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ ختم ہوا تھا, اور آپ کے اوپر اب تو آپ کی سینئر قیادت کے اوپر الزامات بھی ہیں اور ایف آئی آر میں بھی نام ان کے درج کرنے کی جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے باتیں ہو رہی ہیں, اور جب تک ایف آئی آر میں نام درج نہیں ہوگا تو پھر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں آئیں گے. اب یہ مزید اضافہ ہو گیا لانگ مارچ میں, مزید چارج ہو گئی ہے عوام. کیا کہنا ہے آپ کا اس کے اوپر؟ آپ کے ٹی وی چینل کا مشکور ہوں اور آپ کے کویسچن بڑے ویلڈ ہیں. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین 1973 کا جس جگہ پر گورنمنٹ کو رائٹ دیتا ہے, اختیارات دیتا ہے, وہاں پر اپوزیشن کے بھی رائٹس ہیں. اور آزاد جمہوریت میں یہی خوبصورتی ہے کہ ہر آدمی کو اپنا بات کا احتجاج ریکارڈ کرانے کا حق حاصل ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ عمران خان میں نہ مانوں پورے 4 سال میں پاکستان کا دیوالیہ کرنے والے شخص کا نام ہے. پاکستان کے اندر کرپشن کا جو 177واں ریٹ تھا, نمبر تھا, وہ 140 پر لے جانے والا یہ عمران نیازی نامی شخص ہے, جو 1 کروڑ نوکریاں جس نے دینی تھی تو 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. 50 لاکھ گھر دینے تھے تو کراچی سے لے کر میرے لاہور, شیخ پورہ, ننکانہ تک غریب لوگوں کے گھر گرا دیے, اور اگر کسی کا گھر نہیں گرا تو وہ عمران نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی فرام میاں والی جو چک شہزاد بنی گالا میں 350 کنال کے گھر پر براجمان ہے اور 12 لاکھ سی ڈی اے کو دے کر ریگولر کروا لیا جاتا ہے. آج لانگ مارچ مقصد کیا ہے؟ اور عمران نیازی جو فیصل وابدہ نے بات کی کہ عمران نیازی اس لانگ مارچ کو خونی بنانا چاہتا ہے, لاشیں گریں گی, اور جو فیصل وابدہ کے ساتھ ساتھ کیبنٹ منسٹر ارشد صاحب, خان صاحب کیسے لاشیں گرانا چاہتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو خود یہ واقعہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب تو یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ جو چوروں کی حکومت ہے, جو نون لیگ کی حکومت کو وہ چوروں کی حکومت سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ ختم اور شفاف الیکشن ہو, یہ چاہتے ہیں لانگ مارچ کا مقصد ان کا ہے. وہ بے شرم, وہ جھوٹوں کا آئی جی, وہ ڈاکوؤں کا سرگرہ ہے. چور وہ ثابت ہوا, وہ تو شاہ خانہ میں ڈکلیئرڈ سرٹیفائیڈ چور ڈاکو ڈکلیئر ہو چکا ہے. دوسروں کو چور کہنے والا کسی اور کی تو 1 روپے کی چوری ثابت نہ ہو سکی. میاں شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ 16 مہینے جیل کاٹی, حمزہ شہباز شریف صاحب نے 22 مہینے جیل کاٹی, میاں نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی, مریم بی بی نے جیل کاٹی, احسن اقبال نے کاٹی, شاد خان عباسی نے کاٹی, خواجہ سعد رفیق نے جیل کاٹی, اور 1 روپے کی کرپشن یہ نالائق, یہ نوری نت ثابت نہ کر سکا. اور اس کا وہ برتی شدہ وہ شہزاد نامی شخص, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے گل کھلائے سب نے دیکھا.
اور پھر رانا ثناء اللہ خان جو قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے اور ہیں، پنجاب اسمبلی کے صدر تھے، آج بھی ہیں، ان کو 16 کلو ہیروئن ڈال کر اس عمران نیازی نامی شخص نے گرفتار کیا۔ یہ انٹرنیشنل جھوٹا ہے۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن پر بات ہو سکتی ہے، اور یہ نالائق اس کی ٹیم ہمارے ساتھ ڈائیلاگ بھی کرتی ہے، لیکن کیونکہ بیرونی ایجنڈا ہے، جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمایا، جو حکیم سعید صاحب نے بات کی آج سے 25-26 سال پہلے، آج وہ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بیرونی ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے۔ یہ جھوٹا سرٹیفائیڈ کہتا ہے، پہلے کہتے جی 1 گولی لگی ہے، پھر اس کے وزراء نے کہا جی 2 گولیاں لگی ہیں، اب خود اس نے 3 دن پہلے کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگیں۔ 4 گولیاں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لگے۔ ہم نے اس حملے کی مذمت کی ہے، میاں نواز صاحب، شہباز صاحب، پوری ہماری پارٹی نے اس کی مذمت کی ہے، یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا کہاں پر؟ یہ پنجاب کے اندر جہاں پر عمران نیازی کی حکومت ہے، عمران نیازی کا مسلط شدہ وزیر اعلیٰ ہے، جس کو عمران نیازی نے خود ہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ڈکلیئر کیا تھا، اور وہاں پر وزیر آباد میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کو موقع پر وہ گرفتار ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، معظم گوندل اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، جو چھوٹے چھوٹے اپنے معصوم بیٹوں کے سامنے جو اوپر سے گولی آتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایس ایم جی کی گولی ہے، جو عمران نیازی کے گن مینوں کی گولی سے شہید ہوتا ہے، وہ تڑپ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا تھا ان میں سے، اور یہ سارے میں سمجھتا ہوں پپڑ شو والے، یہ 14 لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران نیازی، ہمارے ساتھ ذوالفقار علی بدر صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ بدر صاحب، جس طرح یہ اب لانگ مارچ کی ایک دوبارہ سے اعلان کیا گیا ہے، لانگ مارچ کی تاریخ کو دوبارہ دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے، اور اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو جو 3 شخصیات ہیں ان کے خلاف ایک تو ایف آئی آر ہونی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کا مقصد ان کا یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن کر دیے جائیں۔ تو کیا پیپلز پارٹی الیکشن کی حامی ہے یا پھر حکومت کو چلتے رہنا چاہیے؟ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ابھی تک سامنے نہیں آیا ویسے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کی حامی ہے، پیپلز پارٹی آئین اور قانون کی حامی ہے، پیپلز پارٹی ہر اس پروسیس کی حامی ہے جو آئینی اور قانونی طریقے سے کیا جائے۔ پیپلز پارٹی بالکل الیکشن کی حامی ہے، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ الیکشن اس وقت پہ ہونا چاہیے جب یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کی خواہشات کا، یا وہ سمجھتا ہے کہ سیاست کو خواہشات کی طرح استعمال کر سکے گا، تو میرا بھائی یہ سیاست نہ خواہشات کا کھیل ہے، نہ حکومت خواہشات سے چلتی ہے۔ خان صاحب نے جو وقت گزارا ہے حکومت میں، اب وہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب بزدار صاحب کو لگایا تھا اور ڈیسیژن میکنگ کرتے تھے، اس ٹائم ہر چیز یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، صرف یہ چاہتے تھے کہ جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ سپورٹ ان کے ساتھ جاری رہنی چاہیے، اور سپورٹ بھی ان کی ایک ایسے شخص کی جو آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور وہ نہ آئین دیکھتا تھا نہ قانون دیکھتا تھا۔ خان صاحب ایسی سپورٹ چاہتے ہیں، تو یہ جو خان صاحب نے 3 نام لیے ہیں، اس کے اندر وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک ISI کے میجر جنرل ہیں، تو یہ نام خان صاحب نے اسی لیے لیے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ خان صاحب سے ایک ہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب، جب آپ اس طرح کی FIR کٹوانا چاہیں گے تو سپریم کورٹ آپ کے لیے کہتی ہے 24 گھنٹے میں کرے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون اور غریب آدمی کے لیے، کمزور کے لیے ایک جیسا ہے؟ بدر صاحب، آپ نے یہ بات کی ہے کہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، تو پھر آپ اپنی جو ہے نا وہ بھیجے تجویز شہباز صاحب کو دیں، آپ الیکشن کروائیں، آپ تو ان کے حامی ہیں، اتحادی آپ ان کے۔ بالکل میرے بھائی، شہباز شریف صاحب کو بالکل تجویز دیں گے، اور تجویز دے دی ہے کہ جس ٹائم پہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو آپ بالکل اپنا وہ کروائیں۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔
اچھا کال جو ہے ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا رشید صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ان سے ہم نے موقف لینا تھا کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے جو اس ٹائم 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے, اس حوالے سے جو وفاق کی کمیٹی ہے ان میں کیا جو ہے نا معاملات ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حالات کی میں اپنا تجزیہ دینا چاہوں, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ٹائم کل سے مطلب کہ جمعرات سے جو لانگ مارچ کا سٹارٹ ہونا ہے, اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو عوام ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں نکلے گی, لیکن ایک طرف تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر عوام بہت زیادہ تعداد میں نکلے تو کیوں نکلے گی, مطلب کہ وجہ کیا ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ علی بدر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. بدر صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا, لیکن ایک سوال میرا ایڈ کر دیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہوں تو زرداری صاحب اس میں اہم رول ادا کریں اور مذاکرات کی طرف آئیں نا, پھر آپ بڑا دل کریں گے. دیکھیں بھائی, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اپنا رول پلے کرے گی اور وزیر اعظم صاحب کو کہے گی کہ آپ الیکشن کروائیں. جیسے ہی یہ اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کریں گی تو اس کے بعد مقررہ وقت پہ الیکشن ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی تو کبھی کہتی نہیں کہ الیکشن نہ کروائیں, الیکشن جب ہوگا ٹائم پہ ہوگا. آپ مدت پوری کرنے کے بعد الیکشن کی بات کر رہے ہیں یا جو خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے؟ دیکھیں خان صاحب کی جو بات ہے نا وہ خواہشات کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی خواہشات کے اوپر کام نہیں کرتی. جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں 2023 کی. تو میں بھی جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں. خان صاحب کی خواہشات کی طرح تو نہیں نا میں سیاست کر رہا. بھئی ہم تو پریکٹیکل لوگ ہیں اور پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی کی پالیٹکس دیتے ہیں. آج خان صاحب کو 4 بندے ایکسٹرا سپورٹ کر رہے ہیں تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ آج ہی الیکشن کرا لینے چاہیے. یہ ایک ملک آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے, یہ ذاتی خواہشات کے تحت نہیں چل رہا. ایک نوسر باز سرگنا آدمی آ کے یہاں پہ سمجھے کہ اپنی مرضی کی خواہشات کے اوپر جس کا نام دل کرے وہ ڈلوا لے, کسی فوجی کا ڈلوا لے. بھئی آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں؟ بغیر ثبوت کے اپنی خواہشات کے مطابق نام ڈالیں, ایسا پاسبل نہیں ہے میرے بھائی. یہ اگر خان صاحب جس ڈگر پہ اور جو ٹریڈیشن جو روایت قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اگر یہ روایت قائم ہو گئی تو اس ملک میں جب بھی آئندہ کوئی پارٹی جو اقتدار کے لیے لڑی ہوگی یا حکومت سے باہر ہوگی تو وہ اپنی مرضی کے لوگوں کا نام ڈلوا دے گی. اور اس ملک کے اندر خواہ کوئی جنرل, خواہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی وزیر جو اس کے اندر شامل حال نہیں بھی ہوگا, اس کو بھی اس طرح ڈال کے بلیک میلنگ کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسی روایت نہیں ڈالنی چاہیے. صحیح ہے. بدر صاحب اس ٹائم جو ملک کے حالات ہیں, ہمارے پاکستان کو اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری معیشت بہتر ہو اور ہم ان سارے مسائل سے نکل کے پاکستان کے بارے میں سوچیں, لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. تو کیا اس ٹائم آپ کو نہیں لگتا کہ جو باقی پارٹیاں ہیں, جس طرح زرداری صاحب اس ٹائم خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہیں, فضل الرحمان صاحب خاموش ہیں, اور یعنی کہ ان دونوں کو, نون لیگ کو حکومت اور آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو آپس میں جو ہے اس ٹائم مکالمہ کرتے ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ کس چیز کا ویٹ ہو رہا ہے؟ مطلب کہ کیا خان صاحب جو چاہتے ہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کہیں ون کر جائیں یا پھر حکومت ان کے اوپر بھاری پڑ جائے؟ یہ آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ دور اندیشی سے؟ نہیں بھائی, نہ زرداری صاحب خاموش بیٹھے ہیں, ان کا ہر دوسرے دن کسی نہ کسی چیز پہ بیان آ رہا ہے. یہ جو آرمی کے انسٹیٹیوشن کے اوپر خان صاحب نے اتنی بات کی ہے اس کے اوپر انہوں نے کنڈیم کیا ہے. عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے, انہوں نے کنڈیم کیا ہے. جیسے ہی کوئی چیز کرتے ہیں انسٹیٹیوشن کو خان صاحب برا بلا کہتے ہیں تو زرداری صاحب اپنا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں اور اپنا بیان جاری کرتے ہیں. اور مولانا صاحب جے یو آئی ایف ہم اس حکومت کے لائے ہیں, وہ بھی آ کے ہر دوسرے تیسرے دن پریس کانفرنس کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ ڈورمنٹ نہیں بیٹھا ہوا, ہر بندہ ایکٹیو ہے. اب بات اصل یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تمام لیڈرشپ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے کہ تمام جماعتیں جو اس ٹائم پہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا حصہ بنی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے مینیفیسٹو, اپنی ایگوز, اپنی ایجنڈاز ان کو سائیڈ پہ رکھ کے ملک اور ملک کی عوام کو بچانے کے لیے اس پرابلم سے جس میں خان صاحب نے ڈالا تھا وہ بچانے کے لیے آئے ہیں. اور اکنامک صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی. سیلاب آیا, سیلاب کی وجہ سے ہمیں ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلائمیٹ جسٹس کا یہ جو آج کل ایجپٹ میں کانفرنس چل رہی ہے اس کے اوپر پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور اسیسمنٹ لگائی جا رہی ہے، انٹرنیشنل ادارے اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو انفراسٹرکچر وائز لائف سٹاک، کراپ اور دیگر اشیاء کے اوپر کتنا لاس ہوا ہے، اس سارے لاس کے اوپر وہ پاکستان کو کلائمیٹ جسٹس کی ٹرم کے اوپر کمپنسیٹ کریں گے، کیونکہ پاکستان 10 ان ملکوں میں ہے جو لیس دین 1% امیشن کرتے ہیں کاربن کا، اور جو ملک زیادہ کاربن کا امیشن کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ جسٹس کریں۔ اور یہ کانفرنس کاپ 27 جس مقصد کے لیے تھی اس میں پاکستان کی بہترین نمائندگی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے، اور اس کیس کو یونائٹڈ نیشن کے اندر بہترین پیش کیا ہے کہ امریکہ، چائنا، روس نے اور دنیا کے دیگر متعدد ملکوں نے ٹوٹل 141 نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو گیا تھا، آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم نہیں ہو رہا تھا، یورپی یونین آپ سے بات نہیں کر رہی تھی، امریکہ آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ چائنا نے رول بیک کر دیا تھا، اور میڈل ایسٹرن کنٹریز آپ سے بات نہیں کر رہی تھی، تو بلاول صاحب نے آ کے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی ہے، سی پیک کا پروگرام بحال ہوا ہے، آپ کے ساتھ امریکہ کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوئی ہے، اچھی ہے خارجہ پالیسی بلاول بھٹو صاحب احسن طریقے سے جو ہے اس کو نبھا رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جرمنی نے پاکستان کے حق میں کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے جس پہ انڈیا چیخا ہے، اس سے بہتر کیا پالیسی ہو سکتی ہے؟ ٹرکی آج آپ کے ساتھ ہے، یورپی یونین، میڈل ایسٹرن کنٹریز ہے وہ نبھا رہے ہیں اپنی وزارت کو۔ لیکن سوال میں کروں گا اعتزاز انصاف کی طرف کہ ان کو اگر شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اگر ان کو پارٹی سے مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ شوکاز نوٹس دیا گیا، وہ پارٹی سے اختلاف ان کا اپنا بنتا ہے جو کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے، اور خان صاحب نے ان کو آفر بھی کر دیا کہ میری پارٹی جوائن کر لیں۔ ہم نے یہ سنا تھا کچھ عرصہ پہلے، ہمارے کچھ ذرائع ہیں جو بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو پیپلز پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو وجہ کیا ہوگی، کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو ہر وہ شخص چھوڑے گا جس نے پیپلز پارٹی سے فائدہ لیا اور اس کو مزید فائدہ نہیں مل رہا، یا پیپلز پارٹی کے اندر وہ لوگ چھوڑیں گے جو یہاں پہ صرف فائدہ لینے کے لیے دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ہیں جو صرف مفاد پرست ٹولہ ہے، انہوں نے ہر حکومت کے اندر وہ آ کے جوائن کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیڈرشپ سے، پارٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حکومت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلی 2013 کے بعد جتنے لوگ چھوڑ کے گئے تھے ان سارے مفاد پرستوں کو دیکھ لیں کہ وہ کدھر گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کو اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے یا کوئی چھوڑ کے جائے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا، پارٹی کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے آگے پھلنا پھولنا ہے، بڑھنا ہے۔ پیپلز پارٹی بالکل ایک گراؤنڈ زیرو پہ کھڑی ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے، پیپلز پارٹی کی ری آرگنائزیشن ہونی ہے، حالات نے بہتر ہونا ہے، تو جو اب چھوڑ کے جائے گا سمجھے پیپلز پارٹی کا فائدہ کر کے جا رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے، وہ فائدہ کیسے کہ مطلب آپ یہ خود چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ نکل جائیں خود بخود جو کہ پارٹی کو خراب کریں، مطلب کہ پارٹی کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم کسی کو بھی نہیں کہتے کہ پارٹی چھوڑ کے جائیں، لیکن کوئی شخص لیکن یہ بہتر کیسے ہے؟ اپنی مرضی سے مفاد پرست آدمی جو پارٹی سے مفاد لے چکا ہے، کوئی پوزیشن لے چکا ہے، کوئی فائدہ لے چکا ہے، وہ کسی بھی ٹرمز میں ہو سکتی ہے، جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ کہیں آگے جا کے اس مفاد کو ڈھونڈتا ہے، اور وہاں پیپلز پارٹی سے اب اس کو وہ مفاد نہیں مل سکتا تو اس نے کہیں سے اور جا کے لینا ہے۔ یہ اشارہ کس طرف ہے آپ کا؟ میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کی طرف اشارہ نہیں دے رہا، صحیح ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اس میں تو جو بھی چھوڑ کے جائے گا یا جو بھی لیڈرشپ کے خلاف یا پارٹی پالیسی کے خلاف اس کو لگے گا کہ میں نہیں چل سکتا تو وہ بالکل پارٹی کے ساتھ اختلاف رکھ سکتا ہے، پارٹی اس کو یہی کہے گی کہ بھائی آپ پھر کوئی اپنا راستہ لیں۔ صحیح، آپ پارٹی کے پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس کے سینئر رہنما، آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے، آپ گہرے یعنی کہ کارکن سمجھے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اعتزاز انصاف کا معاملہ ابھی جو ہے لٹکا ہوا ہے، مطلب کہ یہ سوچ سے باہر ہے کہ ان کو وہ پارٹی سے اختلاف ہوا یا پارٹی نے اختلاف کیا ان کے ساتھ، تو وجہ عمران خان کی حمایت تھی یا پھر پارٹی پالیسی سے باہر جانا تھا؟ ذرا اس کے اوپر ہمیں بتائیے گا۔
دیکھیں ابھی تو پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈرز کو یا ورکرز کو پروونشل یا لوکل لیول پہ کوئی ریزرویشن ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی سینئر یا پیپلز پارٹی کی مین لیڈرشپ نے تو ابھی اس کے اوپر کوئی بیٹھک کی نہیں, کوئی بات چیت کی نہیں. اعتزاز احسن صاحب ہمارے بزرگ ہیں, سینئر آدمی ہیں, اور سر میرے خیال سے پارٹی کے اندر ایک بیٹھک ہوئی تھی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی کانفرنس ہوئی تھی ان کی. میرے پاس اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ کون سی ٹھیک ہے, بیٹھک آپ ہوئی کے تھی. پاس نہیں ہوں گی. میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے, کیونکہ میری جب بلاول صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بلاول صاحب نے کوئی بات کی ہو یا انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں اعتزاز احسن صاحب سے اگر کوئی ریزرویشن ہوتی یا انہوں نے کوئی ایکشن لینا ہوتا تو وہ اسی پوائنٹ پہ لے سکتے تھے جہاں پہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بیان دیتے ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسی لیڈرشپ نے فیصلہ نہیں کیا. جب لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ کیا ایکشن لینا ہے, کیا معاملہ کرنا ہے, تو وہ معاملہ پھر ہو جائے گا, رکے گا نہیں. اور پہلے بھی اعتزاز احسن صاحب کے خلاف کئی دفعہ شو کوز گیا ہے, ان کو پہلے بھی کئی دفعہ سسپینڈ کیا گیا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اعتزاز احسن صاحب کے لیے. بعد میں آ کے انہوں نے معافی مانگی اور پھر صلح ہو گئی لیڈرشپ کے ساتھ. ابھی اگر اعتزاز احسن صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ میں تو خان صاحب کی عیادت کے لیے گیا تھا اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی کارکن ہوں, جو کہ وہ پہلے ایک دو دفعہ کہہ بھی چکے ہیں اس بات کہ میں نے تو پیپلز پارٹی چھوڑی نہیں ہے, تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں, ان کے لیے دل میں جگہ ہے ابھی آپ کے؟ دیکھیں اگر ایز لانگ ایز پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کوئی کام کرے اور پارٹی لیڈرشپ کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا تو وہ پھر اس کے اوپر ریٹن جو ہے نوٹس چلا جائے گا ان کو شو کاز, تو اس کے اوپر وہ اپنا جواب دے دیں گے. ان کا رائٹ ہے پھر اس کا جواب دینا. ابھی تک میں نے بتایا جیسے پہلے کہا کہ لیڈرشپ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی سوچ بچار کی نہیں ہے. جب کریں گے تو وہ معاملہ آگے چل جائے گا. باقی ان کا پرسنل ایکٹ ہے, وہ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اور ہمارا جو ایک سمجھ لیں کہ نظریہ ہے وہ ایک ہی ہے, سیم ہے. مطلب کہ خان صاحب تو یہی کہتے ہیں نا کہ شفاف الیکشن اور چوروں کی حکومت ختم ہو, تو پھر اعتزاز احسن صاحب بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں. تو مطلب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیان کو اعتزاز احسن صاحب کس کو چور کہہ رہے ہیں اور کن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ اعتزاز احسن صاحب بہتر بتائیں گے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کی کیا سوچ ہے, کیا نظریہ ہے. ہمارا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہی آئیڈیالوجی ہے اور ایک ہی نظریہ ہے. اب اس نظریے سے ہٹ کے اگر کوئی خان صاحب کا ان کا نیا نظریہ ہے, میرے پاس اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, وہ خود اس کو ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, پنجاب کے حوالے سے بات کر لیں کہ پنجاب میں جو ہے آپ کی پیپلز پارٹی کی جو ایک ہم ریشو دیکھتے ہیں, اگر سیٹوں کی بات کر لیں تو بہت کم ہے. اب کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پنجاب میں؟ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو دوبارہ سے سٹینڈ کر رہی ہے, کیونکہ اب تو پی ڈی ایم کے اتحادی بھی ہیں, نون لیگ بھی آپ کو ہو سکتا ہے پلیس دے آپ کو پنجاب میں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی فائٹ خود لڑی ہے, زیادہ سیٹیں جیتی ہیں یا کم جیتی ہیں اپنا گراؤنڈ پہ خود ہی فائٹ کیا ہے. ہاں پی ڈی ایم کے ساتھ معاملات ضرور ہیں, ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہونے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی. اور اگر اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو, اس کی میرے پاس کوئی ایسی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ ایسا معاملہ ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ میں پیپلز پارٹی کے ورکرز, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, لوکل, ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول کی, پروونشل لیول کی لیڈرشپ, ان کو محنت کرنی ہوگی. ہر کینڈیڈیٹ کو محنت کرنی ہوگی, آرگنائزیشن والوں کو محنت کرنی ہوگی اور الیکشن کو لڑنا ہوگا. کیونکہ آپ الیکشن لڑیں گے, آپ کے ووٹ زیادہ ہوں یا کم ہوں, آپ الیکشن جیتے یا ہارے, بٹ آپ کو اپنا جو ایک وجود ہے اس کو قائم رکھنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. بدر صاحب, آپ جو ہے سارے معاملات کو بہتر جانتے ہیں, آپ ظاہر قانون دان بھی ہیں, آپ وکیل بھی ہیں, بہتر سمجھتے ہیں کچھ قانون کی چیزوں کو. ابھی ایک معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے آئی جی پنجاب کا, فیصل شاہکار کا, جس کو وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو تعینات رہنا چاہیے, اپنی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے, لیکن جو پنجاب حکومت ہے وہ فیاض دیو کی بات کر رہی ہے کہ وہ جو ہے آئی جی پنجاب یعنی کہ ان کو لگا دینا چاہیے. مطلب کہ معاملہ اگر دیکھا جائے جو کیس چلا تھا خان صاحب کا ایف آئی آر کے حوالے سے, تو یہ کیا اپنی سمجھ لے کہ جو ہوتی ہیں نوازشیں وہی کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں خان صاحب جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز کے کھلاڑی ہیں,
جو ان کی بات مانتا ہے وہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے، جو بات نہیں مانتا، کو میرٹ کی بات کرتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. سر یہ تو ایسا بھی اصل تو ہو بات سکتا ہے یہ نا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وفاق یہ چاہتی ہو کہ وہ فیصل شاہکار صاحب ان کی مانے. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا رائٹ ہے، پریروگیٹو ہے، اگر پنجاب حکومت کسی کو نہیں رکھنا چاہتی تو اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو رکھنا چاہتی ہے تو اس کے بعد یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس زیادہ اختیار ہے کہ وہ کس کو یہاں پہ تعینات کرتی ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ منسٹری آف اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جس کو چاہے جس مرضی پوسٹنگ پہ لگا دے. اس پہ صوبائی حکومت احتجاج کر سکتی ہے، زور لگا سکتی ہے، پر بندوں کو ہٹا نہیں سکتی، وہ چاہے کسی بھی قسم کا کوئی سرکاری افسر ہے، خاص طور پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کی جو تعیناتی ہے، اور اس کے بعد مزید تعیناتیاں وہیں سے ہوتی ہیں. سر دیکھیں یہ تعیناتی کے اوپر تو پہلے معاملہ پی ڈی ایم بھی کرتی رہی ہے، اس طرح کے معاملات تو اپنی جو ہے نا اپنی نوازیاں جس کو کہتے ہیں وہ تو ہر جماعت یہ کرتی آئی ہے. ہم نے دیکھا وہاں پہلے بھی آئی جی چینج ہوتے رہے، لیکن جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے خان صاحب کا، جس میں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نام جو ملزم ہے ان کا ڈال دیا گیا، جس میں جو ہے وہ اقدام قتل اور دوسرا دہشت گردی کی دفعات جو ہے اس میں لگائی گئی ہیں. اور اس میں اب یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ جو 3 نام ہے اگر وہ نہیں ہے تو ایف آئی آر ہم نہیں مانتے. خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اس چیز کو کہ ہم اس ایف آئی آر کو نہیں مانتے. قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ ایف آئی آر اگر کسی کام کی نہیں تو پھر دوبارہ سے ایف آئی آر کیا اس کا لاعمل ہوگا؟ مزید کیا آگے پیشگوئی ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں جو ایف آئی آر ہے نا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، یہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کو نے اس پہ سو موٹو لیا اور کہا کہ جی ایف آئی آر 24 گھنٹے میں دے. مدعی نہیں چاہ رہے نا، مدعی اس چیز کو مانتے نہیں ہے کہ ہم نے یہ ایف آئی آر درج کروائی. یہ تو ایک تو پولیس اپنی مدعیت میں کروائی ہے، اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس بھی اپنی مدعیت میں دے سکتی ہے اگر کسی اور کی مدعیت نہ بنتی ہو. سر اتنا بڑا واقعہ ہے، ایک اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کو اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے تو پھر یہ کیسے پولیس اپنی مدعیت میں کیسے کروا سکتی؟ یہ تو پھر معاملے کو رفع دفع کرنے والی بات ہو گئی. دیکھیں اس کے اندر جو خواہشات ہے نا، خواہشات کے اوپر نہیں ہے، ان کو ڈیو کورس جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے تھا. اگر یہ ایپلیکیشن کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی، ان کو چاہیے تھا سیشن کورٹ چلے جاتے اور 22A/22B کی ریٹ ڈال دیتے اور اس کے اوپر جا کے کیس کرتے. انہوں نے اپنا فورم ایگزاسٹ کیا، سیشن کورٹ کا اور ہائی کورٹ کے 2 فورم ایگزاسٹ کر کے ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے انٹروین کروا لیا. یہ معاملہ اچھا نہیں ہوا کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے اگر طاقتور کو سپورٹ کرے گی اور کہے گی کہ 24 گھنٹوں میں، تو پھر نیچے سرکاری افسران نے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا ہے. کیونکہ جو یہ ایف آئی آر دینا چاہ رہے تھے اس ایف آئی آر کے اندر 2-3 ایسے لوگوں کا ذکر ہے ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، اور بغیر ثبوت کے اس طرح آپ کسی کا نام ڈال دیں گے. آپ نامعلوم میں تو ڈال سکتے ہیں پر بائی نیم آپ پھر ان کا ایف آئی آر میں نام نہیں ڈال سکتے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اور بغیر ثبوت کے اگر ایف آئی آر میں نام آنے شروع ہو جائے تو سر پورے ملک کے اندر اتنا بڑا ملک کے ایک لیڈر کے ساتھ سانحہ ہوا ہے تو اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو معاملہ پہلے دن ہی آپ نے اگر ایف آئی آر کا متن جو انہوں نے لکھا تھا وہ 3 صفحوں کی ایف آئی آر کا متن تھا، وہ ایف آئی آر ہی بڑی کمزور تھی. اس کے اندر سیاسی سٹوری تھی، پھر اس کے اندر دوسرا بہت سارا ایکسٹرا جو ہے ریکوائرڈ جو ہے وہ کنٹینٹ لکھا ہوا تھا. تو وہ ایف آئی آر بہت ویک تھی. ایف آئی آر کو تو بہت ٹو دا پوائنٹ پرسائز ہونا چاہیے تھا اور اس معاملے پہ پھر آئی او کے ساتھ ان کو آ کے آئی او پوائنٹ کروانا چاہیے تھا اور پھر میٹر کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. پھر خان صاحب کو اپنی میڈیکل لیگل رپورٹ بنوانی چاہیے تھی کسی سرکاری ہاسپٹل سے. یہ اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے سارا میٹر جو ہے وہ ان کوسچن ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے کہ ایک شخص کو اگر 1 گولی لگی ہے یا 3 گولیاں لگی ہیں، 4 لگی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے خان صاحب کی جان بچی. لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ وہ شخص چل کے نیچے آتا ہے اور کنٹینر سے اتر کے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے. میری بات سننے ذرا. جی وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہ ڈائریکٹ ہاسپٹل جانے کی بجائے 3 گھنٹے سفر کر کے لاہور جاتا ہے اور جب وہ کنٹینر سے اتر رہا ہوتا ہے تو ایک قطرہ خون کا ان کے کپڑوں پہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. چلے فرسٹ ایڈ بھی مل گئی ہوگی لیکن اتنی کیا معاملہ تھا کہ میڈیکل لیگل اور پولیس کی انٹروین وہ آپ نے نہیں کرنے دی. پولیس کو میڈیکل لیگل نہیں بنانے دی.
सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को और पुलिस को शौकत खाना में नहीं आने दिया गया, ये सारा मैटर जो है ये सवालिया निशान पे चला गया और खान साहब की इस पूरे मैटर के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए। अब ये जो पुलिस की मुद्दत में एफआईआर हुई है, एफआईआर हो गई है, अब इसी चीज को ये माने ना माने, ये हाई कोर्ट जाए, ये सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये एफआईआर ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है, तो अब ये नीचे जाके कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो ये सारा मामला ही रफा दफा हो गया है, तो इनको इसी एफआईआर के ऊपर रह के मामलात को देखना पड़ेगा। अच्छा बदर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने को है। इस टाइम हुकूमत को इस लॉन्ग मार्च के साथ क्या इकदाम करना चाहिए, मतलब कि कैसे निमटना चाहिए? फिर लॉन्ग मार्च में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब मोटरवे को बंद करके बैठे हैं, 6 से 7 लोग हैं जो कि लाखों लोगों की जो एक समझ लें कि ज़िंदगी है उसको अजीरन बना दी है कुछ लोगों ने मिलके। तो इस मामले को सुलझाना चाहिए या फिर मज़ीद इसको हवा देनी चाहिए? आप क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, ये जो मोटरवे पे जिन लोगों ने मोटरवे बंद की हुई है, ये ज्यादती वाला मामला है। ये आम पब्लिक के साथ, पब्लिक एट लार्ज के साथ ज्यादती है। लोगों के बहुत डेली बेसिस पे मसाइल हैं, बहुत सारी डेली उन्होंने ट्रैवल करना होता है। ये ज्यादती वाला मामला है, बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई एहतजाज करना है, किसी ऐसी स्पॉट पे आप एहतजाज करें। लोग लाहौर के अंदर शायरा कायदे आजम पे, माल रोड पे बैठ जाते हैं, नासिरबाग बैठ जाते हैं। आपकी जुबान जो है ना वो मुबारक होगी, आपकी बात कबूल हो गई कि खान साहब ने अभी अभी ये बात की है कि जो तमाम शहरों से जो एहतजाज है वो ख़त्म करके इस्लामाबाद की तरफ रवाना, यानी कि इस्लामाबाद की तरफ जो है निकलना चाहिए। इस्लामाबाद में चलता रहेगा सर, ये अच्छी बात है। देखें, पब्लिक तंग हो रही है ना। आप जब एहतजाज करते हैं, किसी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, आप इसमें पब्लिक को तंग नहीं करते। आप अपना एक रूट बनाते हैं, उस पे एक पर्टिकुलर टाइम से गुजरते हैं और उस टाइम पे लोगों ने अपना ऑल्टरनेट प्लान किया होता है कि हमने इस दिन इस जगह पे नहीं गुजरना, आप वहां से गुजर के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप रोजमर्रा की एक्टिविटी बना लें, मोटरवे बंद कर दें, ना किसी को आने दें ना जाने, ये ज्यादती वाला मामला है। तो खान साहब ने ये जो किया है कि इस्लामाबाद की तरफ जाएं। अब हाँ, इसके अंदर 2 रास्ते हैं अब, कि एक रास्ता है कि खान साहब ने जो इस्लामाबाद की तरफ जाना है तो वो अपने क्राउड को लेके जाएं, अपने लोगों को लेके जाएं, और जो हुकूमत की साइड पे रोल है वो हुकूमत की साइड का ये है कि हुकूमत उनको सिक्योरिटी फराहम करे, एक पर्टिकुलर स्पॉट अलॉट करे कि जहां पे वो बैठ के वो सिट इन करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, जलसा जुलूस करना चाहते हैं, या जो भी करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर बैठ के वो इकदाम करें, जिससे रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी भी मुतासर ना हो और इनका एहतजाज जो इनका आईनी कानूनी हक है, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल समझती है कि जलसे जुलूस होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, अली बदर साहब, जुल्फकार बदर साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और ऐसा ही होना चाहिए कि मुल्क में अगर आपने एहतजाज करना है, तो अगर आपने लॉन्ग मार्च कुछ भी इस तरह के आपने आइनी तरीके से चलना है, तो एक आइन का रास्ता अपनाएं। आवाम को जो है उनकी जो ज़िंदगी के डेली के हवाले से जो उनके काम है उसमें मुदाखलत ना हो, उनको ना किसी माली नुकसान हो। तो नाज़रीन, ये सिलसिला है जिसको लॉन्ग मार्च में हम तो यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात या फिर इसको कोई बेहतर हल मिल जाए जो कि दोनों के लिए बेहतर हो। लेकिन खैर, खान साहब अभी किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और उनका अपना विजन है, वो जो मर्ज़ी करना चाहे कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।